बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे आज का खसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू तहरीक आज़ादी कश्मीर, शोहदा और असीरान। तहरीक आज़ादी कश्मीर जब से ये सफ़र शुरू हुआ, जब से ये तहरीक शुरू हुई, तब से लेकर अब तक लाखों शोहदा, जम्मू से लेकर वादी तक, एक एक इलाका जो है, एक एक इंच कह सकते हैं शोहदा के खून से रंगीन है। और असीरान की अगर बात करें तो एक तवील फहरिस्त है उन अजीम लोगों की कि जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो पसे ज़िंदा गुजार दी। यकीनन हम इन तमाम अजीम लोगों के मकरूज़ हैं जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी शम्मे आज़ादी के ऊपर, और जो अपनी उम्रें जो हैं इस तहरीक के लिए, अपने वतन के लिए, कश्मीर के लिए पसे ज़िंदा गुजार रहे हैं। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन अगर आप देखें तो बड़ा ही अहम है, और वो इस हवाले से भी कि आज के दिन मोहम्मद अफजल गुरु जो हैं 9 फरवरी 2013 को इंतहा पसंद भारतीय सरकार ने उन्हें फांसी दी थी, और उनका जस्द खाकी जो है वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल जो नई दिल्ली है उसमें मौजूद है। और 11 तारीख को मकबूल भट्ट साहब का भी योम शहादत है, और मकबूल भट्ट साहब को जो है वो 11 फरवरी 1984 को शहीद किया गया था, और उनका भी जस्द खाकी जो है वो लवाकिन के हवाले नहीं किया गया बल्कि इसी जेल में वो दफन है। तो शोधा की अगर आप देखें जुनेद अंसारी साहब, 1931 से लेके अब तक मजमूई तौर पे निसफ मिलियन से ज़ायद कश्मीरी जो हैं वो आज़ादी का ख्वाब देखने के लिए, अपने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने लुटा चुके हैं। तो अगर आप तसव्वुर करें कि इस वक्त भी बेशुमार जो औरियत रहनुमा हैं, जो सुरखेल हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर का, वो जेलों में बंद हैं, और जो बड़े नाम हैं उन्हें दानिस्ता तौर पे जो दूर दराज की जेलें हैं उनमें रखा गया। और बिलखसूस आप यासीन मलिक साहब को देखें, आसिया अंदराबी साहब को देखें, साहिबा को देखें, तो इन्हें तिहाड़ जेल जो कि एक दहशत की और खौफ की अलामत है वहाँ पे नज़रबंद किया गया है। और राय साहब, अगर आप मोहम्मद अफजल गुरु शहीद की बात करें तो उनका हम देखते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 30 जून 1969 को पैदा होने वाले मोहम्मद अफजल गुरु जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 93-94 में एजुकेशन उन्होंने हासिल की, यूनिवर्सिटी में पढ़े वो, और उनको तिहाड़ जेल के अंदर ही एक ऐसे केस के अंदर, एक ऐसे फैसले के ज़रिए फांसी की सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई, जिसके हवाले से पूरी दुनिया कन्विंस थी, हिंदुस्तान की रियासत खुद कन्विंस थी कि ये जुर्म उनके ज़िम्मे डाला गया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और कहा गया कि नज़रिया ज़रूरत ये है कि इनको ये सज़ा दे दी जाए। और आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक आदमी, एक शख्स ने अपने वतन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। मतलब इसे आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई तासुब की बात नहीं थी, बल्कि एक रोशन दिमाग का रोशन ख्याल था। तो हिंदुस्तान इस तरीके से रोशन आवाज़ों को दबा तो नहीं सकता। अंसार साहब, ये दुनिया भर की जो अदलिया का निज़ाम है उसमें मैं समझता हूँ कि जो भारतीय अदलिया है उसके चेहरे पे ये स्याह दाग है, ये जो फैसला अफजल गुरु साहब के ख़िलाफ़ किया गया। बुनियादी तौर पे अगर देखें तो आइनी जो भारत का आइन है उसके मुताबिक उन्हें फांसी या सज़ा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट्स पे कि लोग ये चाहते हैं इस बात को बुनियाद बना के एक मफरूज़े को। और ये मैं समझता हूँ कि जब तक ये दुनिया रहेगी, ये जो स्याह धब्बा है अफजल गुरु की फांसी का, ये जो भारतीय अदलिया है और जो भारतीय हुक्मरान है, मैं समझता हूँ कि ये कभी भी नहीं मिट सकेगा। और ये हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था 2001 में, ये उस
جرم میں ان کو یہ سزا دی گئی جس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہندوستان فالس فلیگ آپریشنز، اس طرح کی چیزیں جو کہ جھوٹے آپریشنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل امریکن کی پریزیڈنٹ کا اگر دورہ ہوتا ہے ہندوستان کا یا پاکستان کا، اس طرح کے جھوٹے آپریشن ہندوستان خود کر کے تو اس کو لیبل کر دیتا ہے جی کہ یہ پاکستان نے کروا دی ہے، جی یہ فلاں نے کروا دی ہے. یہ زیادتی ہے. یہ پلوامہ کا بھی واقعہ بالکل انصار صاحب، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جب بھی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ جب بھی کوئی فارن وہاں پہ آتا ہے مہمان تو کشمیریوں کو دہشت گرد شو کرنے کے لیے ان کی فورسز خود جو ہے وہ ایک خود ساختہ سٹوری گھڑتی ہیں اور بے گناہ معصوم لوگوں کو مار کے اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ عائد کر دیا جاتا ہے. یہ ان کی ایک کئی دہائیوں سے یہ ایک پریکٹس ہے اور اس پہ اب دنیا یقین نہیں کرتی. پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ کچھ کرنے والے ہیں اور وہ کار گزرتے ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ ایک بلا وجہ بے گناہ لوگ جو ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں اس وقت شبیر شاہ جی جو ہیں وہ تہاڑ جیل میں اس وقت دلی میں، کشمیری نیلسن منڈیلا ان کو کہا جاتا ہے اور نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ عرصے سے وہ اسیر ہیں. تو ان کی جو بیٹیاں ہیں انہیں ملاقات کے لیے جو ہے وہ دلی جانا پڑتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، دلی سے اجازت لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. سری نگر سے صرف جموں جانے کے لیے نا 300 کچھ کلومیٹر سفر ہے صرف سری نگر سے جموں جانے کے لیے جی. اور پھر جموں سے آپ 24 گھنٹے مسلسل پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں پھر جا کے آپ دلی پہنچتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ طور پہ ٹارچر کرنے کے لیے ان کی فیملیوں کو، اور کیونکہ وہاں پہلے ہی 2 شہداء کے جسد خاکی دفن ہیں تو ڈرانے کے لیے کہ آپ کو مار دیا جائے گا. اور اس کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں. یاسین ملک صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں. اس سے پہلے دیکھیے نا کہ اشرف صحرائی صاحب اور سید علی گیلانی صاحب کو آپ بتا رہے تھے نا کہ ان کو نظر بندی کے عالم میں جی ہاں دنیا سے چلے گئے، ان کو محروم رکھا گیا، علاج سے محروم رکھا گیا، علاج معالجے سے، اور ان کو بہت ہی مزری کے عالم میں جو ہے ایک لحاظ سے شہید کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 11 فروری کو مقبول بٹ صاحب جو ہیں ان کی شہادت کا دن بھی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. 18 فروری 1938 کو تری گام کے علاقے میں مقبول بٹ شہید جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور 11 فروری 1984 کو نئی دلی میں تہاڑ جیل کے اندر ہی ان کو شہید کر کے پھانسی دے کر ان کو وہیں پر مدفون کر دیا جاتا ہے، تدفین کر دی جاتی ہے. آج تک باڈی جو ہے وہ نہیں دی گئی. دیکھیں کہ ان کی وہ جب زندہ تھے تب بھی بھارت ان سے ڈرتا تھا. جب اللہ نے انہیں پاس بلا لیا، انہیں پھانسی ہو گئی، روح ان کی چلی گئی اللہ کے پاس، تو پھر بھی ان کی جو جسد خاکی ہے ان سے بھارت اتنا ڈرتا ہے کہ اگر انہیں ہم نے لواحقین کے حوالے کیا تو ان کی پتہ نہیں کتنا بڑا جنازہ ہوگا، کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کی قبر پہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جائیں گے. یہ ایک کشمیریوں میں ایک یکجہتی کا باعث بن جائیں گے. اسی طرح علی گیلانی صاحب مزار شہداء میں دفن ہونا چاہتے تھے، ان کی وصیت تھی. پھر ان کی یہ خواہش تھی میں پاکستانی پرچم میں مجھے دفن کیا جائے. ان کے لواحقین نے پاکستانی پرچم میں انہیں لپیٹا، لیکن وہاں پہ جو قابض فورسز ہیں انہوں نے ان کا جسد خاکی چھین کے پرچم نوچ لیا وہاں سے. تو یہ دیکھیں دنیا کے کہیں بھی جتنے بھی معظم ممالک ہیں، UN کا جو انسانی حقوق چارٹر ہے، کہیں بھی اس طرح کی شفافیت جو ہے کہ مرنے والے کی جو ایک خواہش ہے یا وصیت ہے اس کا احترام نہ کرنا اور احترام سے ہٹ کے پھر کے ساتھ بدتمیزی یا بے حرمتی کرنا ان کے جسد خاکی کی، یہ تو کہیں بھی یہ چیز دنیا میں نہ ہی قابل برداشت ہے اور نہ ہی اس کے جو قوانین ہیں اور ایون جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بھی ویسے آپ دیکھیں رائے صاحب کہ جتنے اعلیٰ ظرف کے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا، انسانی قدروں کا، روایتوں کا احترام کرتے ہیں. اور ہم صلاح الدین ایوبی صاحب کا وہ پڑھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی جو ہیں جب ان کی صلیبی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا تو رچرڈ جو ہے جو کہ اس وقت کرسچین فوجوں کی سربراہی کر رہا تھا بندہ، تو وہ صاحب بیمار ہوتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی وہیں پہ جنگ روک دیتے ہیں. اپنا جو فزیشین ہیں، حکیم صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کو بھیجتے ہیں جی پہلے ان کو ذرا صحت مند کریں، پھر اس کے بعد ہم جنگ شروع کریں گے. آپ دیکھیں یہ اعلیٰ روایتیں ہیں. انصاری صاحب آپ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیں،
آپ جب ایک فاتح کے طور پہ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ان کا جو وہاں پہ پناہ لے گا اسے جو ہے، اور کسی بچے پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بزرگ پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ دین اسلام تو اس چیز مطلب کی دیکھیے کہ ہندوستان سمجھ نہیں آتا کہ مذہب کو ہم اگر لیٹ سے کہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، انسانیت کی کچھ قدریں ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا کے ایسے لوگ کے جو انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں ان پہ ان کا خیال رکھتے ہیں. ہندوستان تو اس کا بھی خیال نہیں کر رہا، نہ ہی کشمیری جو اسیر ہیں ان کو انسانی جو سہولیات ملنی چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، اور شہداء جو ہیں ان کے جو جسد خاکی ہیں وہ بھی ان کے عزیزوں کو پیاروں کو ہینڈ اوور نہیں کر رہا. آج کا موضوع سامعین آپ کے سامنے ہے، جس پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے تفصیلی بات کی ہے. تحریک آزادی کشمیر، شہداء اور اسیران، اس پہ ہم بات کریں گے اور مختلف مہمان گفتگو کریں گے. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا جان مال اور وقت دینے والے انتہائی مخلص ہمارے دوست رہنما محمود احمد ساگر صاحب، جو کہ کوٹ بھلوال جیل جموں سے لے کر تہاڑ تک جتنے واقعات ہیں شہداء کے، اسیران کے، کشمیری بہن بھائیوں کے، ان کے گواہ ہیں. محمود ساگر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب محمود ساگر صاحب، تحریک آزادی کشمیر، شہداء اور اسیران، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ سر؟ اس وقت افضل گرو صاحب کو بھی قوم یاد کر رہی ہے اور مقبول بٹ شہید کو بھی قوم یاد کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اصل میں بنیادی طور پہ جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ خود کشمیری ہیں، اور جموں کشمیر کا مسئلہ ایک ہسٹوریکل ہے. ہم کافی عرصے سے، بلکہ اگر کہا جائے تو 500 سالوں سے اس تحریک کو چلے آ رہے ہیں. لیکن 47 کے بعد جو واقعہ پیش آیا، جبکہ ہندوستان اور پاکستان ماض وجود میں آئے اور جموں کشمیر ایک آزاد سٹیٹ تھی جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا، اس کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کریں گے. لیکن اس اسنا میں آپ جس دن آرمی ہندوستان کی کشمیر میں وارد ہوئی، غیر قانونی طور پہ اس پہ قبضہ کیا، تو اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں، جیسے کہ میرا محمود احمد ساگر ہے، یہ ساگر ہم خطاب ہے قاضی محمد علی جناح رحمۃ اللہ جب کشمیر تشریف لائے تھے تو میرے والد صاحب نے ان کا سپاس نامہ پڑھا تھا، ان کو میل ساگر کہا جاتا تھا. اور اسی طرح سے جموں سے ہمارے اللہ رکھا ساگر صاحب جو بعد میں راولپنڈی ہجرت کر کے آئے اور یہاں پہ مقیم ہوئے. لیکن اس سے پہلے لوگ گرفتاریاں ہوئی تھی، مہاراجا کے دور میں لوگ جیلوں میں تھے، اور اس کے بعد اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کافی لوگوں کی شہادت ہے. اور سب سے بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا جو مسکر تھا وہ جموں کا مسکر تھا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ، جس کو ریکارڈ کیا ہے برطانیہ کے میڈیا کہ ان کو شہید کیا گیا. اور شہید اس طرح سے کیا گیا ایسا دنیا میں نہیں ہوا. اس کے بعد 47 کے بعد ہم سے جو دوسرا دھوکہ ہوا وہ ہندوستان خود اقوام متحدہ میں گیا، اور اقوام متحدہ میں جا کے یہ کہا کہ وہاں پہ سیز فائر کیا جائے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں کوئی جنگی صورتحال بنی تھی جس پہ اقوام متحدہ مداخلت کر کے سیز فائر کیا. اور سیز فائر کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر تشریف لائے اور کشمیریوں سے کہا کہ حق بے ہوں گے، آپ کو اپنا حق سیلف ڈٹرمنیشن کا، حق خود ارادت کا دیا جائے گا تاکہ آپ مستقبل کا فیصلہ کریں. آج تک اس کے بعد ہم نے پرامن جدوجہد، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے پرامن جدوجہد 45 سال کی، 47 سے لے کے 1986 تک، 1986 تک. اور اس کے بعد ہمیں مجبور کیا گیا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بندوق اٹھانے کے لیے، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کی شہادتیں، ہندوستان کی 10 لاکھ کی فوج موجود اس وقت بھی کشمیر میں ہے، جس میں 1984 میں مقبول بٹ صاحب جب کشمیر تشریف لائے اپنے وطن کی آزادی کے لیے تو ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا، اور ان کے ایک فرضی کیس میں ان کو پھانسی دی گئی. اور جو باعث بنیاد بنی موجودہ تحریک کی، جو تحریک اس وقت روا کشمیر میں ہے، اس کے بانی اور بنیادی جو ہے وجہ ہے وہ ہے مقبول بٹ صاحب کی شہادت، جو کہ تہاڑ جیل میں انہوں نے خاموشی سے تو ان کو دفن کر دیا، لیکن کشمیر میں
लाखों की तादाद में मकबूल भट्ट पैदा हुए और वो फिर आपके सामने है कि 1988 के बाद जब कश्मीरी नौजवान ने बंदूक उठाया, दुनिया फिर दोबारा जाग गई कि कश्मीर के मामलात हैं, कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए। और उसके साथ साथ अफजल गुरु का, जिनका बरसी जिनकी है, उनको भी शहीद किया गया इसी तिहाड़ जेल में, जिस तिहाड़ जेल में हमारे सैकड़ों जवानान कैद में हैं, जिनमें लीडरशिप सबसे बड़ी लीडरशिप वहां पे मौजूद है। शबीर अहमद शाह साहब तिहाड़ जेल में है, यासीन मलिक साहब तिहाड़ जेल में है, आसिया इंद्राबी साहिबा तिहाड़ जेल में, उनके साथ 19 बहनें हमारी जो वहां के जेलों में कैद हैं। इसी तरह से बहुत मसरत आलम भट्ट साहब हैं, बाकी हजारों की तादाद में बाकी जेलों में। मैं खुद 12 साल हिंदुस्तान की जेलों में मुख्तलिफ औकात में रह चुका हूं। लेकिन हकीकत आप ये जुनैद साहब देखें कि कुछ भी हिंदुस्तान करे, कश्मीरी ने एक फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, उसको वो हक दिया जाए जिस हक के लिए ये तमाम कुर्बानियां जो मैंने आप प्रोग्राम में गिनवाई है उन्होंने दी है। इस वक्त भी हजारों की तादाद में हिंदुस्तान की जेलों में, इस आज के दिन भी हिंदुस्तान ने 3 नौजवानों को शहीद किया कश्मीर में। तो इस लिहाज से लेकिन कश्मीरी मायूस नहीं है, न अपनी तहरीक से वो दस्तबरदार हो सकता है। और तहरीकों में कमजोरियां ऊंच नीच आती रहती है, तहरीकें खत्म नहीं होती हैं तब तक जब तक अपना मंतकी अंजाम तक न पहुंचाया जाए। जनाब महमूद अहमद सागर साहब ये बताएंगे कि जाहिर है कि ये सिलसिला जो है कुर्बानियों का, शहदा के मुकद्दस लहू से लेकर असीरान तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिनकी ज़िंदगी के कीमती साल जो हैं माह साल पसे ज़िंदा गुज़र रहे हैं। शबीर अहमद शाह साहब जो हैं, यासीन मलिक जो हैं, ये जो अपर लेवल की जो हायरार्की है, जो टॉप लीडरशिप है, इनके मुतल्लिक भी बड़ी इस वक्त तशवीशनाक किस्म की खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान फर्स्ट ईयर लीडरशिप को जो है वो प्लानिंग करके उनको शहीद करना चाहता है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? सब एक फैक्टर है वो आप इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त दुनिया कोरोना की लपेट में है। आपने देखा पिछले साल कैसे गुजरा, और ये तिहाड़ जेल के बारे में आपने सुना होगा, ये बदनाम तरीन जेल हिंदुस्तान के जेल में माना जाता है। अब उसमें जहाँ पे हजारों की तादाद में क्रिमिनल्स मौजूद हो, उनमें आप एक मुहज़्ज़िब और पुरअमन शहरी को रखेंगे, एक लीडरशिप को रखेंगे, उनके सिवा कोई और चीज इस वजह से नहीं रख रहे हैं कि उनको वहां खुश करना है उनको, वो तो इसीलिए रख रहे हैं कि ताकि उनको स्लो पॉइजनिंग के जरिए मारा जाए। लेकिन हकीकतन ये शबीर अहमद शाह साहब ने पिछले दिनों एक अदालत में आते हुए उनको अदालत में पेश किया गया था किसी केस के सिलसिले में, उन्होंने वहां पे भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कुछ भी करे, हमने अपनी तहरीक की आजादी को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और खासकर उन्होंने जवानाने कश्मीर को कहा है, उन्होंने उनसे मुखातिब होकर कहा है कि आपने किसी सूरत में मायूस नहीं होना है, हमें इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत शामिल है। और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी की गारंटी, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पे 18 करारदादें मौजूद है, वो किसी सूरत में फरसुदा नहीं है, वो इस वक्त भी मौजूद है। कल भी अगर आप देखें रशिया का एक टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, अब रशिया भी इस बात पे अपनी कमिटमेंट पे दोबारा आ रहा है, वो कह रहा है कि जी हमने कभी नहीं कहा कि मसले कश्मीर हल हुआ है, मसले कश्मीर हल होना है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा मंजरा इंशाल्लाह। जी महमूद अहमद सागर साहब, आप ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, तमाम मिजरी बता रहे हैं जो कि कश्मीरी कौम जो है जिससे गुजर रही है हिंदुस्तानी इस वक्त वार क्राइम्स के नतीजे में, तो आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर टोटली इंडिजिनस तहरीक है, ये कश्मीरी कौम ने इसको खुद अपने हाथों में ले रखा है, कश्मीरी नौजवानों ने, हिंदुस्तान अब इसको किसी भी किस्म का लेबल नहीं कर सकता कि खुदा न खास्ता कोई बैरून मुल्क से इसको कोई इमदाद दी जा रही है या इसको टेररिज्म के साथ लेबल नहीं कर सकता? देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश आपसे की कि हम ये तो कभी भी कश्मीर की तहरीक को दुनिया की किसी मुल्क ने दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा। वजह उसकी यही है, ये इंडिजिनस तहरीक है। और आप देखिए ना, 9/11 का जब वाकया पेश आया तो कश्मीरी ने अपने मुल्कों को महफूज किया, खत्म नहीं किया है। और मैंने जैसे आपसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें इस चीज की इजाजत देती है कि हम अपने दिफा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब दुनिया ने ये कहा कि जी पुरअमन रास्ते इख्तियार करके पुरअमन जराइयों से
اور ہمارے لیے اس کے لیے راستے متعین کیے گئے ہیں. آپ کے اس خطے میں کشمیر میں اس وقت بھی ملٹری آبزرور گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو اقوام متحدہ نے متعین ان کو کیا ہے. وہ اسی لیے وہ بیٹھے ہیں تاکہ ایک متنازع خطہ ہے جہاں پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس لحاظ سے دہشت گرد کشمیر کی تحریک کو کہنا یہ تو کسی صورت میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، نہ قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک پرامن جدوجہد کا تعلق ہے، ہم نے اس کے لیے جدوجہد پہلے بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ اس ریجن میں 4 ایٹمی قوتیں موجود ہیں، اور یہ 4 ایٹمی قوتیں صرف کشمیر کی وجہ سے آپس میں ٹکرا سکتی ہیں. جب 2 ٹکرائیں گے تیسرا پرامن نہیں رہ سکتا ہے. اس لحاظ سے دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سیریسنس لے لیں اور اس مسئلے کو کشمیریوں کو ساتھ بٹھا کے اس کا حل نکالیں. کیونکہ 2 بائی لیٹر یہ ایشو نہیں ہے، نہ بائی لیٹرلی یہ آج تک مسئلہ حل ہوا ہے. یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے. جب تک ہندوستان پاکستان کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کشمیر کا حل نہیں نکالے گا، وہ حل کسی صورت میں دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا. جناب محمود احمد ساگر صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان جو ہیں یہ آپ سے سوال کریں گے. محمود احمد ساگر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمود احمد ساگر صاحب، پہلے اشرف سرائی صاحب اور پھر سید علی گیلانی صاحب کی دوران حراست شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حریت لیڈرشپ میں سے سید شبیر احمد شاہ ایک طویل ترین عرصہ سے قید ہیں. پھر اسی طرح ہماری بہن آسیہ اندرابی، یاسین ملک، مسرت عالم بٹ کے علاوہ دیگر لیڈرشپ گرفتار ہیں. آخر بھارت انہیں مسلسل غیر قانونی طور پر حراست میں رکھ کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ جن کا نام آپ نے لیا ہے، یہ شاہ صاحب پچھلے 34 سالوں سے جیل میں ہے. مسرت بٹ صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ اور سیلیشا گیلانی صاحب اور سرائی صاحب شہید کیے گئے. بنیادی طور پر ہندوستان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پبلک سے، کیونکہ یہ پبلک کی نمائندگی کرتے، ان سے الگ رکھ کے کچھ حاصل ان کو ہوگا نہیں. لیکن پبلک میں جو اضطرابات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ انٹرنیشنلی جو دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہ یہی بات کہہ کے جو جنید صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. لیکن یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ قوم جو کشمیری قوم ہے، اس نے 45 سال پہلے بندوق نہیں اٹھائی. اور یہ جب آج بندوق 99 میں اٹھا کے آئے، لیکن 9/11 کے بعد دنیا نے کہا بندوق سے مسائل کا حل نہیں ہے، انہوں نے بندوق چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ بندوق کو محفوظ کریں، لیکن کیا کو یہ بابر ابھی بھی کرا رہے ہیں. جی، یہاں پہ محمود ساگر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ بات آپ نے فرمائی کہ 9/11 کے بعد کشمیری قوم نے بندوق چھوڑ کے دنیا کے تقاضا جیسا کہ دنیا نے کیا کہ آپ بندوق کی جگہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے اپنی آزادی کی تحریک کو آپ چلائیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلوامہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اس سے پہلے سانحہ چھٹی سنگھ پورہ پیش آتا ہے. اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج بھی 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور روزانہ کسی نہ کسی شہادت کی ہمیں خبریں ملتی ہیں. ہندوستان لیکن 10 لاکھ فوج کے ساتھ بلٹ اینڈ یہ جو گن ہے اس کی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو اس تمام تناظر میں کشمیری قوم کیا کرے پھر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروں آپ کو، میں نے کہا کہ بندوق چھوڑی نہیں ہے، ہم نے محفوظ کی ہے. جی، ہم نے بندوق سے لڑنا فی الحال بند کیا ہے، لیکن بندوق محفوظ کی ہے، بندوق چھوڑی نہیں ہے. لیکن دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیری کو واپس بندوق کی طرف نہ دھکیلے. وہ جب وہ ان کی بات نہیں کریں گے، ان کے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے، پھر مجبور ہوتا ہے انسان کے اپنے دفاع کے لیے پھر وہی حرکت کرے گا جو اس کو مجبور دنیا کرے گی. لیکن جہاں تک دوسرا تعلق ہے جناب علی، آپ دیکھیے نا، 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی. کیا ہندوستان نے جب سے کشمیر میں فوجیں اتاری ہے اس نے کبھی کمی لائی ہے؟ وجہ صرف یہی ہے دن ب دن بڑھانے کی کہ مسئلہ کشمیر اس سے حل نہیں ہو رہا ہے، کشمیر اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ نہ فوج ہے نہ زور زبردستی ہے. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جس میں جب ہم کشمیری بات کرتے ہیں ہم صرف کشمیری مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کشمیر کا پنڈت، کشمیر کا سکھ، کشمیر کا بدھسٹ، کشمیر کا عیسائی، ان سب کو وہ حق دیا جائے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں نے کشمیری کو دیا ہے. اور اس کے فیصلے جو بعد جو فیصلہ آئے گا کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہندوستان اگر فوج کے بل بوتے پہ، باقی تمام زور زبردستی کے بل بوتے پہ کوشش کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پچھلے 74 سال اس نے یہ کر کے دیکھا ہے، نہ ایسا ہوگا نہ اس کو کوئی ہونے دے گا.
जनाब महमूद अहमद सागर साहब, आपने रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में खसूसी बात की, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? महमूद अहमद सागर साहब जो कि नुमाइंदा हैं यहाँ पर, शबीर अहमद शाह साहब जो कि कश्मीरी नेल्सन मंडेला के नाम से जिनको याद किया जाता है, जिन्होंने इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपने वतन की आज़ादी के लिए जो है वो नेल्सन मंडेला मरहूम से भी ज़्यादा वक्त असीरी में गुजार दिया। देखें, महमूद अहमद सागर साहब जो हैं ये भी एक नॉर्मल लाइफ वहाँ पे गुजार रहे थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने पहले जो इब्तदाई 45 साल हैं उसमें हमने पुरअमन जदोजहद की, लेकिन आखिर हमें मजबूर होना पड़ा बंदूक उठाने के लिए, और ये फिर जो है ये वहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हुए और पाकिस्तान आ गए, आज़ाद कश्मीर आ गए। तो इन्होंने ख़ुद भी वहाँ पे 12 साल जो है वो कैद जो है वो भुगती है, और वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है और वहाँ की जो अफवाज हैं ये उनके तरीक़ाकार को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो इन्होंने वहाँ की अक्कासी की है कि किस तरह से जो है वो भारत जो है वो मुख्तलिफ़ वाक़यात, जिस तरह के पुलवामा का वाक़या, छठी सिंहपुरा का वाक़या, या जिस तरह से वहाँ लोगों को टार्चर किया जाता है, तो ये उनके ऐनी जो है वो गवाह हैं। और बड़ी बात यह है कि ये अभी भी पुरुम्मीद हैं, और इन्होंने अपनी जो उम्मीद का दामन है, इन्होंने कहा कि हमने बंदूक रखी है, महफूज किया, अभी छोड़ी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए भारत तो है, ये शाम भी गुजर जाएगी। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। महमूद अहमद सागर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज का मौजू रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। तहरीक आज़ादी कश्मीर, शहदा और असीरान, उन्हें हम याद कर रहे हैं। अफजल गुरु शहीद, मकबूल बट शहीद से लेकर जितने शहदाए कश्मीर हैं, आज हम उनको खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं, और इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि पुरअमन कश्मीरी कौम अपनी मंजिल आज़ादी ज़रूर हासिल करेगी। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हिलाल इम्तियाज़, सितारे बसालत, तमगा इसार, बहुत से आपको एजाज़ात जो हैं अल्लाह पाक ने दे रखे हैं। जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा और असीरान को हम याद कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पे। सर, आप कैसे देखते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर, ये इंडिजिनस मूवमेंट जो है, इसको हिंदुस्तान हमेशा लेबल करने की कोशिश करता रहा कि ये दहशत गर्दी है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं आप? लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुका है हिंदुस्तान। देखिए, जब 23 कश्मीरी जवानों ने एक सिर्फ अजान की तकमील के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, तहरीक 200 कब से शुरू है। ये आज की तारीख नहीं है। डोगरों के खिलाफ, डोगरों के से लड़के, और फिर एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि कश्मीर था, भारत नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, कश्मीर था। कश्मीर की तारीख अगर आप देखिए तो कश्मीर में श्रीनगर में बैठे रूलर्स ने काफी सारे एरियाज आज पाकिस्तान में या भारत में है, उसको रूल किया हुआ है। ये कश्मीरी को मामूली कौम नहीं है। कश्मीरियत एक खास जज्बा है जो शायद भारत को अब समझ आना शुरू हुआ है। अगर ये इंडिजिनस ना होती, अगर ये स्पॉन्सर्ड मूवमेंट होती, तो ये इतना साल, मतलब एक सदी से ज्यादा चल सकती मूवमेंट। कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि औरतें अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं, बच्चे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होता है जब कौम ज़हनी तौर पर आजाद हो जाती है और वो अपनी जान और खून देना सीख जाती है। तो आज कश्मीर तो आजाद है, गुलाम भारत है इस वक्त। जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हम देखते हैं कि 9 फरवरी 2013 को इंतहा पसंद हिंदुस्तानी सरकार ने मोहम्मद अफजल गुरु, एक यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कश्मीरी को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी देकर शहीद कर दिया कि नज़रिया ज़रूरत जी अवामी सेंटिमेंट को जो है उन्होंने एड्रेस करना था। उनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ था कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पे उन्होंने कोई अटैक किया। 11 फरवरी 1984 को हम देखते हैं कि मकबूल बट साहब को शहीद करके तिहाड़ जेल में वहाँ पर तदफीन कर दी गई। उनका दस्ते खाकी आज तक उनके प्यारों को नहीं दिया गया। ऐसी हज़ारों नहीं लाखों दास्तानें हैं। इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? क्या इंसानी जज्बात को कुचल कर बंदूक और बुलेट के जरिए क्या हिंदुस्तान कश्मीरियों को गुलाम रख सकता है? देखिए, जो भारत को समझ नहीं आ रही, कश्मीरी आजाद हो चुके हुए हैं। वो उस दिन आजाद हो गए थे जिस दिन उन्होंने अपना खून देना शुरू कर दिया था, और आज से एक सदी पहले से।
وہ ذہنی طور پر آزاد ہیں, غلام ہندوستان ہے. اس وقت آپ دیکھیے اگر یہ وجہ نہ ہو تو 9-10 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے علاقے میں کیسے, کیوں, کس وجہ سے؟ اس جذبہ حریت کو شکست دینا فوج کے لیے کسی دنیا کی کسی فوج کے لیے ممکن نہیں ہے. آج تک ہو نہیں سکا. یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہ ہو نہیں سکا. کشمیر نہ صرف الحمدللہ آزاد ہوگا بلکہ آپ بھی دیکھیں گے کشمیر کی آزادی بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شبیر احمد شاہ جو ہیں, جن کو کشمیری نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے, وہ انہوں نے نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ وقت جو ہے اسیری میں گزار دیا ہے. یاسین ملک صاحب ہیں, آسیہ اندرابی ہیں, اور درجنوں ان کے ساتھ بہنیں ہیں کشمیری جو کہ ہندوستانی جیلوں کے اندر قید ہیں. یہ جو اسیران ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سید علی گیلانی صاحب اور اشرف سرائی صاحب کو دوران حراست جو ہے طبی سہولتیں ہندوستان نے مہیا نہ ہونے دیں اور وہ شہید ہو گئے. ایک لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو اسیران ہیں یہ ایک روشن کل کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کل تک سمجھ رہے تھے کہ شاید بھارت سیدھے راستے پہ آ جائے گا, لیکن انہوں نے مجبوراً, ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھارت نہیں سیدھے راستے پہ آنے والا. تو یہ لوگ جس وقت قربانی دے رہے ہیں, اپنے پیاروں سے جدا ہیں, جیلوں میں ہیں اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کے ماتھے پر شکن نہیں ہے, تو یہ لوگ تو قوم کی رہنمائی جیل میں رہ کر بھی کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں جیلوں میں رہ کر, اور بھارت ان لیڈرز کو جیلوں میں رکھ کے ان کے ذریعے وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو اور جلا بخش رہا ہے. یہ آئرنی اور فیٹ ہے بھارت کی, یہ بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی بات. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, یہاں پہ ہمارے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے ایک سوال کریں گے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام راجہ صاحب. جنرل صاحب, کشمیری جو ہیں وہ پاک فوج کو اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھتے ہیں اور لائن آف کنٹرول پہ اکثر جو ہے اب تو سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن جو وہاں پہ کشمیری ہیں وہ جو اگلے مورچے ہیں وہ اپنے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رہائشیں ہیں اور وہ پہلا دفاعی اثار ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ سے جو ہے وہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن جب بھی کوئی مسئلہ حل ہونے کے قریب آتا ہے تو بھارت جو ہے وہ مذاکرات کا ڈول ڈال کے جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس کھیلتا ہے, اور یہ گزشتہ 75 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے جو سب سے پرانے جو یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ جو ایشوز تھے فلسطین کا اور کشمیر کا, ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے دلچسپی نہیں لی گئی جس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کے حوالے سے فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے؟ دیکھیے, کشمیریوں کا, فلسطینیوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ دنیا کے اس خطے میں ہے جو بڑی طاقتوں کے مفادات ان سے بہت شدید طریقے سے وابستہ ہیں. اور نمبر 3, ان سب کو یہ معلوم ہے کہ جس دن فلسطینی آزاد ہوئے, جس دن کشمیری آزاد ہوئے, اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا, اور جب اسرائیل کا نام و نشان مٹے گا تو مغربی دنیا کے جو جمہوریت کے پرچار کرنے والے ہیں, جو انسانی ہمدردی کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ان کا صفایا ہونا شروع ہو جائے گا, وہ بھی ڈکلائن پہ آ جائیں گے. اسی طرح ان سب کو یہ معلوم ہے, سب دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جس دن بھارت کے چنگل سے نکلا, بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور پھر اس خطے میں بھی مغربی دنیا کا جو اثر و رسوخ ہے صفایا ہو جائے گا. اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے, جغرافیہ ہونے کی وجہ سے, یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے مغربی دنیا کی وہ کبھی اس طرف آئے گی ہی نہیں. اگر یہاں پہ کوئی کرسچنز ہوتے یا کوئی یہودی ہوتے, آپ دیکھیے کیسے وہ لوگ یہ دنوں میں مسئلہ حل کر کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوگا. یہ جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, بڑی بڑی مہربانی, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے یوں سمجھیے کہ دل کھول کے رکھ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے مفادات کو براہ راست خطرہ ہے مسئلہ کشمیر کے حل ہونے سے, کشمیر کی آزادی سے, فلسطین کی آزادی سے. ایک طرف ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی انصار صاحب, دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی حقیقت پسندانہ بات انہوں نے کی ہے, اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود جو ہے یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا, کیونکہ
ان لوگوں کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں جس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ دفاع کروں گا جنرل صاحب کی بات سے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہوا تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جو یہاں مغرب کے جو مفادات ہیں انہیں یہاں شدید نقصان پہنچے گا ایک دانستہ طور پہ جو ہے۔ اور اگر یہاں پہ اگر یہودی یا عیسائی یہ آبادی ہوتی تو کب کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہوتا۔ یہ دنیا جو ہے اس پہ آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ابھی چین میں بھی گئے تو اسلام فوبیا کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور اس میں چین نے بھی رشیا نے بھی اس میں اتفاق کیا، اور باقی دنیا کو بھی یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسانیت ہے۔ مذاہب کو بنیاد بنا کے جو ہے آپ زیادہ دیر تک کسی کے جو حقوق ہیں وہ سلب نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہ جو بات جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے کہی ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان یہ دو ممالک دنیا کے نقشے پہ نہیں ابھرے تھے، تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، کشمیر تب بھی موجود تھا، اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کی جو روٹس ہیں وہ تقسیم ہند سے پہلے کی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ آپ دیکھیں ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے، اور کشمیر میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ اقبال کی قوم ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں دنیا میں آپ دیکھیں تو کشمیری اس وقت بھی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوا منوا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج ایک صدی کے قریب جو ہے کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد انصار سب تحریک ہے کہ جس میں کہیں سے بھی آپ افغانستان میں دیکھ لیں، وہاں پہ پہلے رشیا کو جب شکست ہوئی تو دنیا بھر سے لوگ افغانوں کی مدد کے لیے پہنچے، جب نیٹو فورسز وہاں پہ گئیں اور دیگر ممالک گئے اس وقت بھی انہیں ایران سے اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی رہی، اسلحہ ملتا رہا، لیکن کشمیر دنیا کی واحد یہ کشمیریوں کی تحریک آزادی ہے کہ جس میں باہر سے جو ہے وہ بالکل انہیں ایک سٹک یا پتھر تک بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی اخلاقی سپورٹ جو ہے پاکستان کے علاوہ دنیا میں اور کہیں سے بھی انہیں جو ہے وہ اخلاقی یا سیاسی سپورٹ بھی انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے مشکل ترین حالات میں اتنے عرصے سے جو ہے وہ بھارت نے اپنے اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ لگائے ہیں اس تحریک میں، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ پاکستان کی محبت اور بھارت سے آزادی کی جو ان کی خواہش ہے یا ان کا جو نظریہ ہے وہ نہیں نکال سکا۔ تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اور کیا شکست ہو سکتی ہے۔ جی سامعین، اس وقت آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ، تحریک آزادی کشمیر، شہداء اور اسیران۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، اس وقت ہمیں ایک بڑی شخصیت سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سردار یعقوب خان صاحب، تحریک آزادی کشمیر، شہداء اور اسیران، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افضل گرو شہید کا یوم شہادت وہ بھی کشمیری قوم منا رہی ہے، مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت بھی منا رہی ہے۔ اگر ہم شہداء کا ذکر کریں تو یہ لاکھوں شہید ہیں کشمیری جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ جناب سردار یعقوب خان صاحب، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب سے لے کر آسیہ اندرابی سے لے کر تمام لوگ ہندوستان نے گرفتار کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کشمیری نوجوانوں کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب یہ اہم فریضہ لیڈرشپ کا کون ادا کرے گا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ سب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص کر کے آپ ہمیشہ سے کشمیر کاغذ پر کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کا ساری ٹیم کا شکریہ۔ یہ میری نمبر 1 میں خود ذمہ دار ہوں، اور میری بھی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کیونکہ اللہ نے بہت کرم کیا، نعمت دی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ شپ کی، اور اسی طریقے سے سارے کشمیری۔ بٹ جنرل صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب کشمیری اس پر ذمہ دار ہیں، اور سب اکٹھے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے اپنے حصہ ڈال رہے ہیں، جتنا کچھ کر سکتے کر رہے ہیں۔ مگر یہ بات جانی چاہیے انٹرنیشنل دنیا میں، اقوام عالم میں، اور اس کے لیے سنجیدہ ہو کر کے کشمیر لیڈرشپ اکٹھی ہو۔ ابھی حالیہ جو 5 فروری کو پریزیڈنٹ پاکستان آئے، ان کا شکریہ، جنرل
چیف آف آرمی صاحب ان کا شکریہ, پاکستان کے عوام کا شکریہ. تو یہ بڑا کاز ہے. انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ہر آدمی محسوس ہی کر رہا ہے, سمجھتا ہے. انشاءاللہ لگتا یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, ہم نے دیکھا کہ صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلوائی, اور اس کے بعد اب 24 فروری کو جو ہے وہ اسلام آباد میں کشمیر مارچ جو ہے اس کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ فیصلے بھی ہوئے ہیں کہ لندن, برسلز, واشنگٹن سمیت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مراکز ہیں اس میں آپ کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ خود جا کے اپنے کشمیر کی آزادی کا کیس جو ہے وہ دیگر ممالک کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اس پیش رفت کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جی, ہم سب اکٹھے تھے اے پی سی میں. یہ پریزیڈنٹ آزاد ریاست جموں کشمیر کا بڑا بہت خوبصورت پروگرام تھا. سارے لوگ اکٹھے ہوئے, سب نے اپنا اپنا موقف دیا, اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سب اکٹھے ہیں آزادی پر. اور یہ جو 24 کا اس میں بھرپور, میں بھی کہوں گا ہم سب اس میں سیکھنا چاہیے. یہ کسی ایک فرد کا سوال نہیں ہے, پوری ریاست جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی, اور جیسے جو ہمارے لیڈرشپ جس طرح جن مشکلات کا وہ شکار ہیں, یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. اور بالکل یہ طے ہوا ہے کہ ہم باہر جائیں گے, ہر ملک کے ہر کارنر تک دستک دیں گے, تاکہ ہم جو بھی اپنا بیان کر سکیں کریں گے. اور اوورسیز میں ہمارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, یو کے میں ہو, اپنا کینیڈا, برطانیہ, دنیا کے ہر کارنر پہ جو ہے نا ہے مڈل ایسٹ میں اوورسیز پاکستانی کشمیری. بٹ اخلاقی آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم 2-4 جو سینئر لیڈرشپ ہے جائیں گے تو اس سے بڑا اثر پڑے گا. حریت کانفرنس پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے جو اس وقت حالات اور وقت کا تقاضا ہے تو وہ ضروری لوگ ہیں. وہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو بھی ہم یقین دلانے چاہتے ہیں کہ یار میرا خیال ہے کافی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ سردار یعقوب خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت سیاسی نظریات سے ہٹ کر کیا پوری کشمیری قوم جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر موجود ہے؟ کیا ہماری سمت جو ہے اس کا تعین درست ہے, یہ صحیح جانب جا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں دیکھیں, جو بات صحیح ہے, حقیقت ہے, آزاد کشمیر کی جو پی ڈی آئی کی حکومت ہے, سچی بات ہے, پرائم منسٹر بھی محنت کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ بھی محنت کر رہے ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ہمارا تعلق واسطہ ایک ہے, ایک خطے سے رہنے والے ہیں, بیس کیمپ کے لوگ ہیں. ہم اپنی مٹی کے لیے جتنی کوشش کریں گے سنجیدہ ہو کر کے نیک نیتی کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم سر عام کہیں گے, کیونکہ یہ تو سب اس پر کوئی نظریات نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم سب ایک ہی نظریے پر ہیں. اور اس پر میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو بات ہوئی ہے, پریزیڈنٹ پاکستان نے آ کر کھل کر بات کی ہے, اس سے ہم خوش ہوئے. پھر جب ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ یہ ایسا اچھا ہوا کہ آرمی چیف ایریو میں جاتے ہیں, کیپٹل میں جاتے ہیں اور ساری آرمی موجود ہے, تو وہ ہم کو دیکھیں آرمی کا اور کشمیریوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور وہ سارے ظاہر ہے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں, پاک آرمی کی زندہ باد کی بات کرتے ہیں. تو اس دفعہ کافی اچھی ایکٹیویٹیز تھی, ہلکی ایکٹیویٹیز تھی. تو جنہیں ایسا لگتا ہی ہے کہ انشاءاللہ اگر جس طریقے سے یہ شروع ہوا ہے ہمیں اب امید بڑھ رہی ہے اللہ نے چاہا. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ چونکہ صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے, دونوں بگ آفیسز کے اندر آپ نے وہاں پہ کام کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیری ڈائسپورا جو کہ برطانیہ میں ہے, یورپ میں ہے, بیلجیم برسلز کے اندر بیٹھے ہیں, علی رضا سید صاحب ہیں برطانیہ میں, لندن میں, وہاں پر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کاوشیں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو واشنگٹن کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں. کیا ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ اپنا کردار درست ادا کر رہا ہے, اور کیا ہم ان کو نظریاتی سطح پر درست ان کو جو رہنمائی ہے وہ فراہم کر رہے ہیں لیڈرشپ سطح پہ؟ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جو نام لیے, بیسیکلی یہ ہمارے بہت ہی قابل احترام اور ہمارے ہیرو ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھیں نا, ابھی غزالہ حبیب صاحب ہیں, وہ فرنٹ آف کشمیر کے نام سے واشنگٹن میں, مطلب ہر کارنر پر کشمیری ہے, پاکستانی ہے, ہمارے ایمبیسیز ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. تو جب کوئی کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے, کس طرح. میں تو آپ کو پتہ ہے مختلف آدمی ہوں, میں تو ہر انسان کی انسانیت کی قدر کرنے والا شخص ہوں.
ہم سارے ایک ہی لوگ ہیں، پارٹیوں کے نظریات اپنی جگہ پر ہیں، بٹ جو بات ہو رہی ہے وہ اس پر ہمیں کافی یقین بھی ہو رہا ہے، امیدیں بھی ہیں، اور خاص کر کے اوورسیز میں ہمارے لوگ بہت کام کر رہے ہیں جی، بہت جان ڈال کے، اور حکومت آزاد کشمیر کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھرپور تعاون کریں، ان کو اعتماد میں لیں، کیونکہ وہ ہمارے سفیر ہیں اس وقت، پاکستان کے جو لوگ ہیں اوورسیز میں وہ ہمارے سفیر ہیں، اس پر تو کوشش کرنی چاہیے، ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے، پریس اور میڈیا کے لوگوں کو بھیجنے چاہیے، اور کشمیریوں کو زیادہ بھیجیں، پاکستان کے لوگوں کو اچھے ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، پریس کے لوگ ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے، مگر کشمیری صاحب جو حریت کانفرنس پر نمبر ہونی چاہیے جو یہاں آزاد کشمیر میں ہیں، یہ ان کی، کیونکہ جب تک ہم ان کو آن بورڈ نہیں کریں گے بات بنے گی نہیں صحیح۔ جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے۔ جی سردار صاحب، علی سوجل راولہ کوٹ سے سماجی رہنما سردار افسر صدوزئی نے سوال کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود وہاں مظالم میں کمی نہیں آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے بلکہ کشمیریوں کا حق خودارضیت دینے پر مجبور ہو؟ دیکھنا اب 35A اور 370 اور اسی طریقے سے جو وہ ظلم شروع کیا ہوا ہے وہ تو ابھی آپ کے ان کے جنرل نے آپ نے جو بات کی تھی، آپ کا کہ جی ہم گلگت البلتستان اور آزاد کشمیر کو اب جلد لیں گے، تو اب تو ہماری کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی جی، وہ کوئی کسر 1 سیکنڈ بھی نہیں جانے دیتے، منٹ بھی نہیں جانے دیتے۔ اب تو ہمیں جاندار طریقے سے، مضبوط طریقے سے اللہ کا نام لے کے ہر حوالے سے سب کچھ ہم قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور بالکل ہندوستان کو کسی صورت میں اب ہم کسی حالات میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے لیے کوئی کبھی بھی تھوڑی بہت کہیں گنجائش رکھے گا، وہ کبھی نہیں رکھ سکتا، اور ہم بھی انشاءاللہ تیار ہیں ساری باتوں کے لیے، اس پر بالکل جان ڈال کے اب کام کر رہے ہیں سارے۔ جناب سردار یعقوب خان صاحب، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سابق صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے 24 فروری کو جو مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ بڑی اچھی بات ہے، اور سردار صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا ایشو ہے یہ واحد ایشو ہے، اس میں نہ صرف آزاد کشمیر حکومت اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس پہ متفق ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ابھی 5 فروری کے موقع پہ پاکستان کا جو سب سے بڑا فورم ہے سینٹ میں جو ہے وہ نہ صرف وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی، بلکہ اس قرارداد کو جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے کہا کہ اسے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہیں جو ہے یہ ارسال کی جائے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں اسلام آباد میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں یہاں پہ اس دن مظاہرہ کیا گیا۔ تو ابھی اسی طرح 24 فروری کو بھی جو ہے صدر آزاد کشمیر کی کال پر اسلام آباد میں ایک بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بھی آپ کو جو ہے وہ کشمیری مظاہرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی دنیا میں جو پرامن احتجاج کا جو طریقہ ہے وہی کشمیریوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور مہذب قومیں اسی طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ نہ صرف جو مقبوضہ کشمیر میں اس نے اپنے ہی آئین شکنی کی ہے، نہ صرف اسے وہ ختم کرے بلکہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارضیت دے، کیونکہ یہ ایک امن کا موقع ہے، اسے بھارت کو اویل کرنا چاہیے۔ اگر دوبارہ کشمیری اگر بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے لیے یہ ایک اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑی فکر کی ایک بات ہوگی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آج کے پروگرام کو ہم اسی پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کریں گے، جیسا کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس DFP کے رہنما جناب محمود احمد ساگر صاحب نے گفتگو کی، پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بات کی، اور سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے گفتگو کی۔ ہمیں امن کو موقع دینا ہے، لیکن
وہ تحریک آزادی کشمیر جو کہ لاکھوں شہداء اور لاکھوں اسیران کی جد و جہد لیے ہوئے ہے، ان کا لہو لیے ہوئے ہے، ہندوستان کی یہ بھول ہے کہ وہ 10 لاکھ فوج بندوقوں اور بموں کے ذریعے اس تحریک کو ختم کر سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا تھوڑا بہت تاثر جو پوری دنیا میں موجود ہے، جو اپنے آپ کو وہ کلیم کرتا ہے کہ سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے، جو اپنے آپ لارجسٹ ڈیموکریسی کلیم کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھرم تھوڑا بہت قائم رہ جائے تو کشمیریوں کو پلیبیسائٹ دینا ہوگا، ان کو آزادی اظہار رائے اور حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے۔